Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान में हूँ हया खान, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताते चलें कि प्लैटिनम फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाया जा रहा है। दांतों के हेल्थ के हवाले से यानी ऑरल हेल्थ की हम बात करने जा रहे हैं और ये बात होगी प्लैटिनम फार्मास्यूटिकल्स के ताउन से। ये प्रोग्राम आधे घंटे का प्रोग्राम है। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद है। सबसे पहले हम अपनी गेस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ डॉक्टर आलिया अहमद मौजूद हैं, BDS HOD ऑपरेटिव FCPS एंड MHPE इस्लामिक डेंटल हॉस्पिटल इस्लामाबाद से। कैसी हैं मैम आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। मैम आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डेंटल हेल्थ के हवाले से, ऑरल हेल्थ के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं। वैसे आप अगर हमारे लिसनर्स को बताएं कि जो ऑरल हेल्थ है वो मजमूई तौर पर पूरी हेल्थ के साथ कैसे रिलेट करती है, कैसे इम्पॉर्टेंट है। हमारे अगर दांत ठीक हैं तो हमारी ओवरऑल हेल्थ भी ठीक रहती है, लेकिन अगर दांत हमारे ख़राब हो जाते हैं, ज़ाहिर दांत का दर्द होता ही इतना ज़्यादा पेनफुल है कि हमारा सिर भी दर्द होता है, हमारा गला भी दर्द शुरू हो जाता है, हम पूरी बॉडी हमारी इफेक्ट हो जाती है। ये कैसे होता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? वैसे तो जब दर्द हो दांत में तो डेफिनेटली ज़ाहिर है जिस्म में एक जगह दर्द होगी तो पूरा इंसान जो है वो थोड़ा सा आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जी। लेकिन अगर आपके दांत वैसे भी गंदे हों, वैसे भी आपके डिज़ीज़ हो, बाज़ दांतों की जो बीमारियां हैं वो सिर्फ तकलीफ़ की सूरत में नहीं होते, वो खून भी आता है मसूरों से, जी जी ठीक है, बदबू आती है मुंह से। ये भी ऐसे डिजीज़ेस हैं, ऐसे बीमारियां हैं जो कि आपके पूरे जिस्म पे असरअंदाज हो सकती हैं। ख़ास तौर पे हामला ख़वातीन में जी जी देखा गया है कि जिनके ज़्यादा खून निकलता है या ज़्यादा ब्लीडिंग गम्स हैं तो उनके बच्चे जो है ना, उनका वज़न जब पैदाइश पे उनका वज़न, उनके बच्चों का वज़न कम होता है जी जी। उसके साथ साथ जो दिल की बीमारियां हैं, राइट, वो जिनके अगेन जिनका दांतों मसूरों में से खून निकलता है, उनका दिल की बीमारियों पे ज़्यादा असरअंदाज है, उनमें दिल की बीमारियां ज़्यादा पाई जाती हैं। अच्छा, ज़ाहिर है पेट की बीमारियां और ओवरऑल सेहत तो है जी। कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि ओहो हमारे दांत में दर्द है, हम खाना नहीं खा सकते। डेफिनेटली आप खाना नहीं खा सके, थोड़ा सा शायद वज़न आपका कम हो जाए, ज़्यादातर हम लोग, लेकिन हमारा वज़न कम ही होना चाहिए, इसलिए मैं इसमें बीमारी नहीं इस चीज़ को कहूँगी। लेकिन बात यह है कि जब आप कोई खाना खाते हैं तो जाहिर है आप चबा के उसको छोटा करेंगे ताकि गले में ना फंस जाए। बिल्कुल ऐसे ही। उस चीज़ का तो डेफिनेटली आपका एक फंक्शन है जी। लेकिन जो जब आपके पेट में चला जाए, ठीक है ना, खैरियत से अगर चला जाए इंशाल्लाह, क्यों नहीं, लेकिन 98% प्रोटीन आपकी बगैर चबाए डाइजेस्ट हो जाती, ठीक है, वो उसका हाजमा हो जाता है। सही। तो उस लिहाज से बहुत ज़्यादा इसका अमल दखल नहीं है। ठीक, सही हो गया। अच्छा, वैसे तो हम मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं अक्सर डॉक्टर के पास, लेकिन कितनी बार दांतों के मुआयने के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए हमें? वैसे तो हर 6 महीने साल में आपको जाना चाहिए जी। अल्लाह करे आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना हो, ठीक है ना। सबसे अच्छी से तो ये होती है ना कि आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत ना पड़े। जी बिल्कुल। लेकिन एवरी 6 मंथ्स, एवरी 1 ईयर एक मुआयना करवा लिया करें। सही हो गया। अच्छा, मजबूत दांत, जो दांत होते हैं उनको जैसे बरकरार हमें अगर रखना है तो उसके लिए क्या बेहतरीन तरीका होता है? मतलब हम चाहते हैं कि हमारे दांत जो हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो मजबूत रहें, या हमें डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, जैसे आपने कहा है कि अगर अल्लाह ना करे जाना पड़े तो? मजबूत रखने के लिए सबसे पहले दांतों की सफाई और उसके बाद कुछ लोगों का जो थूक है, सलाइवा, ठीक है ना, वो वैसे ही थोड़ा सा एसिडिक होती है। जिनकी एसिडिक होती है और जिनकी इतनी एसिडिक नहीं होती, कम एसिडिक होती है, एसिडिक वालों में थोड़ा सा उनका ज़्यादा होगा। अच्छा, ठीक है ना, कीड़ा लगेगा उनके दांत में। तो ये थोड़ा सा एक और फैक्टर है डाइट के अलावा। आप मीठा ना खाएं,
آج کل ٹھیک ہے نا, سب نے ماؤں نے بسکٹ رکھے ہوئے ہیں, چاکلیٹس وغیرہ بہت کھاتے ہیں بچے کھاتے ہیں. مجھے یاد ہے میرے بچپن میں دکاندار کو نہیں پتا ہوتا تھا کہ چاکلیٹ کیا چیز ہے. صحیح. میں نے جا کے مانگا تو انہوں نے مجھے چاکلیٹ وہ کریم والی بسکٹ پکڑا دی. میں نے کہا یہ تو چاکلیٹ نہیں ہے. لیکن آج کل تو بھائی ہر بچے کو پتا ہے کہ چاکلیٹ کیا ہوتی ہے. بالکل ہر کوئی لاڈ کر رہا ہوتا ہے بچوں کے ساتھ, یہ لے بیٹا کھانا کھائیں, یہ لے چاکلیٹ کھائیں. اور جی ماں باپ اگر نہ بھی دینا چاہیں تو کوئی نہ رشتہ دار یا واقف ٹھیک ہے نمبر ڈالنے کے لیے وہ بچے کے لیے لے آئیں گے. دس از ویری بیڈ. بسکٹ, چاکلیٹس, ٹافیاں, ہمارے جو چپس بھی ہیں, پوٹیٹو کرسپس, یہ بھی آپ کے دانتوں کے لیے خراب ہیں. جی جی لسنرز اینڈ ویورز, جیسے کہ آپ ہمیں فیس بک پہ لائیو بھی دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عالیہ کو, تو ڈاکٹر عالیہ کیمرے کو فیس کیجیے گا ذرا. اچھا جی, تو ڈاکٹر عالیہ ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں اور بہت ہی اچھے ٹپس بھی بتا رہی ہیں کچھ. اچھا ڈاکٹر, ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ مطلب دانتوں کی ایسی کون سی مشکلات ہوتی ہیں, مطلب ایسے کون سے جو ہیں لوگوں کو عام طور پر کون سے دانتوں کی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ کامن جو ہوتی ہے نا, سب سے زیادہ کامن دو بیماریاں ہیں. جی. ایک دانت کی اپنی بیماری جس میں کیڑا لگ جائے. جی. دوسرے مسوروں کی بیماری ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ مسوروں سے خون نکلنا یا پھر دانت ہلنے شروع ہو جانے. اتنا زیادہ آپ کا جو ہڈی جس کے اندر دانت کی جڑ ہوتی ہے وہ پھر اتنی کم ہو جاتی ہے کہ اب دانت ہلنا شروع ہو جاتا ہے, اور اچھا خاصا مضبوط دانت لمبے جڑ والا وہ ہل کے باہر نکل آتا ہے. اچھا, یہ سب سے کامن بیماری ہے. صحیح, ٹھیک ہو گیا. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے گا کہ مطلب غذا دانتوں کی صحت کو کیسے متاثر کر سکتی ہے؟ ابھی تھوڑی سی بات تو ہوئی تھی اس کے بارے میں کہ میٹھا نہ کھائیں. ٹھیک ہے. میرے اکثر پیشنٹ مجھے کہتے ہیں کہ ہم میٹھا نہیں کھاتے. جی. میرا پھر اگلا سوال ہوتا ہے کہ آپ چائے میں چینی ڈالتی ہیں؟ اور یس بالکل, چائے بھی ہوتی ہے, چلتی بھی ہے بار بار, اور ایک دفعہ بھی چلے. جی. بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کو ایک بیماری شروع ہو جائے جی. تو آپ نے وہ احتیاط کرنی ہے جو کہ عام طور پہ لوگوں کو نہیں کرنے کی ضرورت. اب آپ سب کھا رہے ہیں حلوہ تو آپ نہیں کھا سکتے. بالکل. اب آپ نے وہ ناغہ کرنا ہے, اور تھوڑی دیر کے لیے کریں, آپ پوری زندگی کے لیے نہ کریں, لیکن 1 مہینے کے لیے بالکل چھوڑ دیں. ایک اپنا ٹارگٹ رکھیں کہ بھئی میں نے 1 مہینے کے لیے بالکل تھوڑا سا جو آپ کا منہ کا جو ہے نا جو ایسیڈیٹی ہے, جو منہ کا جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے بہتر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. جی صحیح. تو یہ آپ نے وہ میٹھے سے گریز کرنی ہے جو کہ عام انسان نہیں بھی کرتا, کیونکہ اب آپ کو ایک پرابلم شروع ہو گئی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر یہ بھی بتائے گا کہ فلورائڈ جو ہے وہ دانتوں کی صحت میں کیا کردار ادا کرتی ہے؟ فلورائڈ اکثر ٹوتھ پیسٹ میں ہوتی ہے. اٹس ویری گڈ. کہتے ہیں کہ فلورائڈ جو ہے وہ آپ کے ہمارے جو دانت ہیں اور ہڈیاں بھی, ٹھیک ہے, اس کا جو منرل کمپوننٹ ہے, جو کیلشیم والا کمپوننٹ ہے, اس کا ہائیڈروکسی ایپیٹائٹ جی مالیکیول کی شکل میں ہوتی ہے. جی. تو اگر ہائیڈروکسل کی جگہ اگر آپ کا فلورائڈ اس کی جگہ آ جائے تو ہائیڈروکسی ایپیٹائٹ پھر کم گھلتی ہے, وہ زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. اگر آپ کا تھوڑا سا ایسیڈک منہ کا انوائرمنٹ اگر ایسیڈک بھی ہو جائے تو وہ پھر بھی آپ کو دفاع دیتی ہے اس کے خلاف. صحیح صحیح ہے. اچھا بہت سے کویشچنس بھی آ رہے ہیں, ان کی ہم کویشچنس کی طرف بھی آئیں گے. اچھا ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ والدین کو خاص طور پر اپنے بچوں کے مضبوط دانتوں کو یقینی بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ روٹی سالن کھلائیں جو کہ بہت مشکل ہے. ہاں آج کل پیزا ہے وہ بھی اسٹکی فوڈ ہے, ٹھیک ہے. آپ کا کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے بچوں کی کیلشیم کی کمی ہے. کیلشیم کی کمی نہیں ہے, ایکچولی وائٹامن ڈی کی کمی ہے, اور یہ ہمارے واقعی معاشرے میں بہت زیادہ ہے. وائٹامن ڈی کی کمی ہے. کیلشیم اٹ سیلف سب کے پاس آئی تھنک موسٹلی ہوتی ہے, لیکن وائٹامن ڈی اس کیلشیم کو استعمال کرنے کی طاقت دیتی ہے. بالکل. تو وائٹامن ڈی کا تھوڑا سا ہے, لیکن ادروائز کہتے ہیں کیلشیم بہت لوگ کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جن سوسائٹیز میں لوگوں کو کھانا کم ملتا ہے, لوگوں کو کی خوراک بیچاروں کی ان کی خوراک کی قلت ہوتی ہے, وہاں پہ ان کے دانت سب سے اچھے ہوتے ہیں. جی ایسا ہی ہے.
بالکل ٹھیک ہے نا. اچھا دوسری بات یہ ہے ٹھیک ہے نا, ایک تو آپ میٹھا کم کریں, کیلشیم کی وجہ سے کمزور دانت نہیں ہوتے ابھی فی الحال جو ہے نا, کم از کم سائنٹیفک ایویڈنس یہ کہتی ہے. آگے اب ظاہر ہے یہ ہماری اپنی سوچ ہے, کیا پتہ کہ بعد میں یہ پتہ چل جائے, لیکن اس وقت کیلشیم کا کوئی رول نہیں ہے. سیکنڈلی بار بار کھانا نہ کھائیں, آپ اپنے 3 وقت کھانا کھائیں ٹھیک ہے, بیچ میں نہ کھائیں. ہم لوگوں کا جو بیچ میں کھانے کی عادت پڑ گئی ہے, جو چائے بھی پیتی ہیں, جو بیچ میں جو کھانا کھاتے ہیں, اس چیز سے نا بار بار کھانے پینے سے دانتوں میں کیڑا آ جاتا ہے. صحیح. اچھا کوشچن میرا یہ بھی ہے کہ ناقص دانتوں کی صحت ذہنی صحت کو کیسے متاثر کر سکتی ہے؟ ایکچولی میرا خیال ہے نہیں کرتی. اچھا اس وقت کا جو سائنٹیفک ایویڈنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ کم از کم ذہنی بیماریوں کا آئی ڈونٹ تھنک کہ اس چیز پہ کوئی اسٹڈی ہوئی ہے. اوکے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن بچوں کا وزن جب وہ پیدا ہوتے ہیں اس چیز پہ ہوئی ہے, دل کی تکالیف ٹھیک ہے اس چیز پہ دانتوں کے ساتھ ہوئی ہے, اس چیز پہ نہیں ہوئی. صحیح, اس چیز پہ ابھی میرا خیال ہے نہیں ہوئی. تو آئی تھنک سو. اب ایکچولی مجھے اس کا پراپر جواب شاید پتہ نہیں ہے, لیکن میرا نہیں خیال کہ اس میں ذہنی بیماریوں پہ اثر پڑتا ہے. صحیح. اچھا اگر ہم تمباکو نوشی کی بات کریں, جو ہمارے لسنرز جو تمباکو نوشی کرتے ہیں, اس کا کیا اثر پڑتا ہے دانتوں پہ؟ ہاں اس کا آپ کی ملٹیپلائی ہو جاتی ہے نا. آپ چینی بھی کھا رہے ہیں, آپ تمباکو نوشی بھی کر رہے ہیں, تو اگین کیڑا بھی زیادہ لگتا ہے ان کے دانتوں میں, اور ان کے دانتوں میں مسوروں سے خون بھی زیادہ نکلتا ہے. ان کے دونوں ہی پرابلمز ہوتی ہیں. صحیح. اچھا اس کے علاوہ ہمارے اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے جو میں بھول گئی ہوں. اسٹیننگ بہت ہوتی ہے ان کے دانتوں کے اوپر ٹھیک ہے نا. وہ باہر کے اسٹینز ہیں, بلیچنگ سے اتر تو جاتے ہیں, لیکن وہ آپ کتنی دفعہ بلیچ کروائیں گے, تو یعنی کہ لگتے بھی ذرا گندے لگتے ہیں. اچھا کرلی مجھے یہ بتائیے گا کہ دانتوں کی جو اسکیلنگ ہوتی ہے, کیا یہ کروانا ٹھیک ہے؟ بہت لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اس نے اسکیلنگ کرائی ہے تو کیا نقصان ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اسکیلنگ نہ کرانے سے, اگر آپ کو اسکیلنگ کی ضرورت ہے, ظاہر ہے ہر کسی کو ضرورت نہیں ہوتی اسکیلنگ کی, وہ نہ کروائیں. لیکن اگر آپ کی ایک ضرورت ہے کہ آپ کے دانت صاف ہو جائیں, اور وہ آپ کی ٹوتھ برش سے نہیں ہو رہا, اور آپ نے کیا بھی نہیں کتنے سالوں سے, تو دانت صاف دانت صحت مند دانت ہوتے ہیں. بالکل. اگر آپ نے اس کی صفائی ہی نہیں کرنی تو اس کو صاف نہ کرنا بہت زیادہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. بالکل. جو ایکچولی جو اصل میں جو اسکیلنگ کا اپنا کام ہے, ہوتا یہ ہے کہ جیسے آپ سردیوں میں سویٹر اتار دیتے ہیں تو آپ کو سردی لگتی ہے, اسی طرح سے ہم جب گند اوپر سے اتار دیتے ہیں تو دانتوں میں تھوڑی سی نا ٹھنڈا گرم بعض دفعہ لگتا ہے. بالکل. تو وہ ٹھنڈا گرم وہ 4-5 دن کے بعد ختم ہو جاتا ہے, اور اگر نہ ختم ہو تو اس کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ ہے, لیکن گند رکھنا دانت کے اوپر وہ تو بہت ہی غلط ہے. جی یہ صحیح ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. اچھا میم یہ بھی بتائیے گا, ایسی کون سی نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ آپ کو دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے؟ ہاں آپ کو کہیں درد ہو دانتوں میں ٹھیک ہے, آپ کے منہ سے بدبو آئے, آپ کے مسوروں میں خون آ رہا ہو, اور کیا کیا علامات ہیں, کہیں سویلنگ ہو جائے, یہ تو خیر بہت بڑے بڑے علامات ہیں. اچھا میم یہ جو عقل داڑھ ہوتی ہے, جی اکثر لوگ کہتے ہیں عقل داڑھ جب آتی ہے تو عقل آ جاتی ہے کچھ, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہم اس بات پہ تو ہنستے ہی ہیں, اس بات پہ تو ہنستے ہی ہیں. میری اپنی عقل داڑھ نہیں ہے تو اس کے میں ساری بے عقل والی کام کر رہی ہوں, لیکن اس میں میرا بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کیا, مطلب اس سے بھی آپ سب کی تکلیف دہ نہیں ہوتی. اگر آپ کو تکلیف دے رہی ہے اور بار بار تکلیف دے رہی ہے تو آپ اس کو نکلوائیں, ورنہ اندر پڑا رہے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. کچھ لوگوں کا تو بالکل ٹھیک منہ میں آ جاتا ہے تو ان کو بھی نکلوانے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. جی جب تک کہ آپ کو تنگ نہ کرتا ہو. صحیح. اچھا میم یہ بھی بتائیے گا, یہ جو برش کرنے کی جو صحیح ٹائمنگس ہیں اور طریقہ کار ہے جو کہ اکثر ہمارے لسنر جو ہیں وہ اوائڈ کر جاتے ہیں, ان کو کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. کچھ کہتے ہیں کہ ناشتے کے بعد بریک فاسٹ کے بعد آپ برش کریں, کچھ کہتے ہیں بریک فاسٹ سے پہلے برش کریں. تو
سونے سے پہلے تو برش کا سب کو ہی معلوم ہے. یہ سب کو ہی معلوم ہے. ٹھیک ہے, دس از ویری نائس کہ واقعی کیسے کرنا چاہیے. بات یہ کہ اس چیز کے لیے ہمارے احادیث بھی ہیں کہ آپ ہر وضو کے ساتھ کریں, لیکن ظاہر ہے یہ ایک مشکل کام ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس چیز کو کہا ہے کہ اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا خیال نہ ہو تو میں یہ فرض کر دیتا. تو ہمیں بھی اپنے اوپر فرض کرنا چاہیے, تھوڑی سی تکلیف لے لیں, 5 دفعہ نہیں تو آپ 3 دفعہ کر لیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے مسواک کرنے کو کہا ہے, انہوں نے ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ نہیں کہا, لیکن بھئی آج کل سب لوگ ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش کرتے ہیں, اٹس اے گڈ میتھڈ, کوئی غلط طریقہ نہیں ہے. آپ کم از کم 3 دفعہ کریں اور میڈیم ٹوتھ برش استعمال کریں. میرے سارے پیشنٹ جو بھی سافٹ ٹوتھ برش کے ساتھ آتے ہیں نا, سب کے دانت گندے ہوتے ہیں, وہ نہیں کامیاب ہوتا. تو کم از کم میڈیم ٹوتھ برش آپ استعمال کریں. اور اگر آپ مسواک استعمال کرنا چاہیں نبی کی سنت پہ, تو آپ مسواک استعمال کرنے کے 2 طریقے ہیں. آپ باہر سے بھی دانت صاف کریں گے, اندر سے بھی کریں گے. مسواک آپ ایک تو چبا کے ریشے بھی نکال سکتے ہیں, اور آپ اس کو پینسل کی نوک کی طرح, شارپنر میں پینسل کی نوک کی طرح بنا کے دانتوں کے اوپر اور دانتوں کے درمیان لے کے جائیں. یہ آپ کے جو ہے نا شاید اسکیلنگ کی بھی ضرورت نہ پڑے آپ کو, اگر آپ یہ مسواک, کیونکہ مسواک آپ کے وہ فکسڈ وہ جو ڈپازٹس ہوتے ہیں نا دانت کے اوپر, جو جمے ہوئے ہوتے ہیں دانت کے, وہ بھی اتار دیتی ہے اگر آپ صحیح طرح سے کریں تو. ٹھیک ہے نا, اوپر سے کریں تو پھر تو نہیں ہوگا, صحیح طرح سے کریں تو پھر یہ بہت افیکٹو طریقہ ہے. آپ کو پھر وہ اسکیلنگ کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. میری بھی ایک پیشنٹ تھی, تو میرے ساتھ ان کو بیچاری کو ٹائم نہیں ملا, تو 10 دن بعد میرے پاس آئی, کہتے میں صرف ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں دکھانے کے لیے کہ میرے دانت ٹھیک ہو گئے. انہوں نے مجھے دکھایا کہ یہ دیکھو میں نے مسواک منگوائی ہے, تو میں نے مسواک کیے, اب میرے دانت بالکل, اور واقعی اس نے اپنے دانت پھر صاف کیے تھے, اس نے سارا اتار کے, اور اس کے دانت پھر جو ہل رہے تھے وہ بالکل ٹھیک ہو گئے تھے. چلیں ماشاء. اور میم یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے ایک کوشچن ہے کہ کون سا برش استعمال کرنا چاہیے. آپ نے بتایا کہ سافٹ برش کی جگہ آپ میڈیم برش کا استعمال کریں اڈلٹس کے لیے, بچوں کے لیے شاید سافٹ ہی ٹھیک ہے. اچھا میم یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے ہی نیو بورن ہوتا ہے اس کے بعد 1 سال بعد یا کتنے ٹائم کے بعد مدر جو ہیں وہ بچوں کو برش کرنا, مطلب ان کے تیت صاف کرنا سٹارٹ کریں یا برش کروائیں؟ ہاں, پروٹوکول تو یہی ہے کہ بھئی دانت نکلے, ظاہر اس سے پہلے تو آپ دانت صاف نہیں کر سکتے, دانت نکلے تو آپ صاف کریں. اب جو بچے ہوتے ہیں نا وہ کوآپریٹ نہیں کرتے, وہ نہیں کہتے ہاں امی آپ میرے دانت صاف کریں, نہیں وہ روتے ہیں, وہ تو منہ دھلواتے ہوئے روتے ہیں, نہاتے ہوئے روتے ہیں, وہی وہ نہیں آپ کے کوآپریٹ. خاص طور پہ ماں کی تو بات تو مشکل ہی ہے کہ وہ مانے. تو آپ ایسا کریں, ٹھیک ہے نا, اگر آپ ٹوتھ برش کے ساتھ نہیں کر سکتے, اور پھر جو ٹوتھ پیسٹ ہے ظاہر ہے بچہ تو اندر ہی لے کے جائے گا, آپ یہ نہیں چاہتے کہ بچے فلورائڈ پیٹ میں لے کے جائیں, ٹھیک ہے نا, فلورائڈ پیٹ میں لے کے جانے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو آپ یہ چاہیں گے کہ آپ بچے کو تھوڑا سا, ٹھیک ہے نا, تولیہ ٹائپ کپڑا, سافٹ کپڑے کے ساتھ آپ خود ہی اوپر سے, باہر سے اور اندر سے آپ صاف کر لیا کریں. اگر بچہ برش, ٹھیک ہے نا, بعض دفعہ برش منہ میں ڈالتے ہیں تو بچہ چبانا شروع کر دیتا ہے اس کے بجائے, حالانکہ چلو ٹھیک ہے چبانے کی سرفیس صاف ہو گئی, لیکن بھئی باقی اندر باہر تو نہیں اس نے کروایا. جی, تو آپ ایک جلدی سے نا ایک کپڑے کے ساتھ ہی, کاٹن کے ساتھ یا کپڑے کے ساتھ, ہے کاٹن کے تو ریشے شاید لگ جائیں, کپڑے کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے نا. مقصد یہی ہے نا کہ وہ جو پلاک ہوتی ہے, ایک سافٹ ڈپازٹ ہوتی ہے پلاک, جی ٹھیک ہے نا, وہ پلاک جو تھوک کے جو پروٹینز ہیں اور جو بیکٹیریا, ٹھیک ہے نا, منہ کے اندر ہوتے ہیں, وہ ان کا ایک مکسچر ہوتا ہے, جی, ان کا ایک امتزاج ہوتی ہے. جی جی, تو وہ ہم نے اتارنا ہے تاکہ بچوں کی بھی بعض بلیڈنگ گمز ہو جاتے ہیں, اور کیڑا لگنا تو خیر بہت ہی ہے, اور پھر بچے روتے ہیں, ساری رات جگا کے رکھتے ہیں ماں باپ کو, جب ان کے دانت میں کیڑا لگ جاتا ہے. جی جی, اب لیکن اس وقت پھر آپ ٹریٹمنٹ ہی کروا سکتے ہیں. جی بالکل, اس کے بغیر آپ کا درد ٹھیک نہیں ہو سکتا. صحیح. اچھا, اس کے علاوہ میم یہ بھی بتائیے گا کہ اکثر کوشچن میرے پاس آیا کہ منہ سے بو آتی ہے, تو کیا اس کی بھی وجہ دانتوں سے ریلیٹڈ ہوتی ہے کہ آپ کے مسوڑے یا دانت خراب ہیں تو پھر منہ سے بو آتی ہے کیا؟ ہاں, اکثر جن لوگوں کے منہ سے بو آتی ہے, جیسے صبح صبح اٹھتے ہوئے تو آپ دانت صاف کر سکتے ہیں. موسٹلی
آپ کا منہ سے جو بدبو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. اگر نہیں ختم ہوتی, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے آپ کی آہستہ آہستہ بلیڈنگ ہو رہی ہو تو اس کی وجہ سے ہے, یا پھر آپ کے ڈپازٹس ہیں, ٹھیک ہے, 2 قسم کے ڈپازٹس ہوتے ہیں دانتوں کے اوپر, جو گند جمع ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک سافٹ ایک ہارڈ, جی ٹھیک ہے نا. سافٹ ڈپازٹ تو آپ کے ٹوتھ برش سے اتر جاتی ہے, ہارڈ ڈپازٹ آپ کے ٹوتھ برش سے نہیں اترتی, لیکن وہ اس سے اتر سکتی ہے, یا مسواک سے, یا ڈینٹسٹ آپ کی کلین کر سکتا ہے. صحیح. میرے پاس ایک میسج آیا ہے کہ ہماری وزڈم ٹوتھ نہیں ہے یا آپ کا کلینک کہاں ہے, تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر عالیہ احمد اسلامک ڈینٹل ہاسپٹل اسلام آباد سے ہیں, اور اس کے علاوہ G74 میں. G74 میں. جی میم, کچھ اور بتانا چاہیں گے؟ اچھا, برش کرنا چاہیے رات کو, صبح نہیں کرنا چاہیے, یہ ایک میسج ہے. یہ میسج ہے, میں بھی وہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ بریک فاسٹ کے بعد برش کرنا چاہیے, شاید کچھ کھا کے کرنا چاہیے. اس حوالے سے آپ کچھ بتانا چاہیں اگر ہمارے لسنرز کلیئر ہو جائے. برشنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے نا. حضور پاک نے تو ہمیں ڈھیل دے دی کہ بھئی مجھے امت کی تکلیف کا خیال ہے تو آپ 5 دفعہ نہ کریں, لیکن خود انہوں نے کیا کیا, خود ان کو دانت صاف کرنے کا بے حد شوق تھا. موت سے پہلے آخری کام انہوں نے کیا کیا, انہوں نے دانت صاف کیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں تو صاف منہ کے ساتھ جاؤں, گندے دانتوں کے ساتھ نہ جاؤں. بالکل. اچھا میم, کون سا ٹوتھ پیسٹ ریکمینڈ کیا جاتا ہے, کیا پلیٹینم کوئی ایسا ٹوتھ پیسٹ اسپانسر کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح کا؟ تو میم کہہ رہی ہیں مجھے نہیں معلوم, مجھے ایکچولی بھول گیا کہ ان کا ہے. اچھا صحیح ہے, لیکن پلیٹینم فارماسیوٹیکلز کی طرف سے بہت بہت شکریہ ہے کہ دے کال می, اور مجھے ان کے ٹوتھ پیسٹ کا ایکچولی پرو ڈینٹ ہے شاید ان کی ٹوتھ پیسٹ. پرو ڈینٹ ٹوتھ پیسٹ ایکچولی وہی سینسٹیوٹی کے لیے ہوتی ہے فار میم. اس کے علاوہ ٹوتھ پیسٹ جو ٹھنڈا گرم لگتا ہے کھانا کھاتے ہوئے. صحیح. کیا یہ چینج بھی کرتے رہنا چاہیے یا ایک ہی ٹوتھ پیسٹ کو لے کے سب, جیسے اگر کوئی ایک برانڈ کا ٹوتھ پیسٹ یوز کر رہے ہیں؟ ٹوتھ پیسٹ اتنا ضروری نہیں ہے جتنا کہ اگر اب مثلا کہ پرو ڈینٹ ٹوتھ پیسٹ جو پلیٹینم فارماسیوٹیکلز کا ہے وہ سینسٹیوٹی کے لیے صحیح ہے, وہ میڈیکیٹڈ ہے. میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ جہاں پہ بھی ہوگی نا, میڈیکیٹڈ ٹوتھ پیسٹ آپ نے 1 مہینے کے لیے استعمال کرنی ہے, اس کے بعد آپ نے نہیں استعمال کرنا. صحیح, یعنی ٹائم پیریڈ. لیکن جو ایک نارمل ٹوتھ پیسٹ ہے آپ بس دیکھ لیں کہ اس میں فلورائڈ ہو, باقی ڈزنٹ میٹر. زیادہ ضروری یہ ہے کہ آپ کا برش یا آپ کا مسواک دانت کے اوپر رگڑے, ٹھیک ہے نا. آپ نے اس جگہ رگڑنا ہے جہاں پہ گند ہے. ٹوتھ پیسٹ آپ کا وہ کام نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. اسپیشلی اندر کے سائڈ پہ لوگ بہت زیادہ بھول جاتے ہیں, یا پھر ان کا برش پہنچتا نہیں ہے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کا برش پہنچے بھی اور آپ اس جگہ کو رگڑیں تاکہ سافٹ ڈپازٹس اور ہارڈ ڈپازٹس دونوں اتر جائیں. صحیح. اچھا میم, یہ جو دانت میں درد ہوتا ہے اور ہمارے لسنرز جو ہیں جو سن رہے ہیں, اکثر وہ پین کلر کو یوز کر لیتے ہیں بغیر مطلب ڈاکٹر کو کنسلٹ کیے ہوئے, تو کیا یہ صحیح رہتا ہے؟ کتنی بار آپ یہ پین کلرز یوز کر سکتے ہیں اور پھر آپ کو ڈاکٹر کے جانا ہوتا ہے؟ دیکھیے پین کلر تو اوور دا کاؤنٹر ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آپ گئے, آپ نے لیا اور آپ نے استعمال کیا, ٹھیک ہے. یہ کسی بھی ملک میں یہ ریسٹرکشن نہیں ہے, ہم اس کو منع نہیں کرتے, ٹھیک ہے. آپ کو درد ہے تو ظاہر ہے آپ پین کلر تو کھائیں گے, ہم بھی آپ کو کہیں گے ہاں پین کلر آپ کھائیں, ٹھیک ہے نا. لیکن جو دوائی غلط استعمال ہوتی ہے بہت زیادہ, وہ اینٹی بایوٹک ہے. صحیح. اور لوگ اینٹی بایوٹک کھا لیتے ہیں. میرے پاس تو بلکہ ایک پیشنٹ کی کمپلینٹ آئی تھی کہ بھائی ہم تو اینٹی بایوٹک کھا کے بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں, یہی اس کا علاج ہے پھر. اب بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ہو سکتا ہے اس کا علاج ہو گیا ہو اس چیز سے, اور ٹیمپرری طور پہ سب کا علاج ہو بھی جاتا ہے, لیکن آپ کتنی دیر تک اینٹی بایوٹک کھا سکتے ہیں؟ اس کے ویسے ہی جسم پہ غلط اثرات ہوتے ہیں. آپ اس کو 5 دن کھائیں گے, 7 دن کا کورس کھائیں گے, 2 ہفتے کا کورس کھائیں گے, ایک نہ ایک دن آپ نے اینٹی بایوٹک آپ بند کریں گے. بالکل. اس کے بعد پھر سے جو آپ کے دانت کے اندر کے بیکٹیریا ہیں وہ پھر سے پھلیں گے, پھولیں گے اور آپ کو دوبارہ درد کریں گے. جی میم, یہ جو ٹوتھ پک کا استعمال جو بہت زیادہ عام ہے, اس سے بھی کیا گیپس آ جاتے ہیں دانت میں؟ اس کا استعمال, اس کے بارے میں کیا کہیں گے لسنرز کو, کوئی ایڈوائس دیں گے؟ ٹوتھ پک از
ویری گڈ میسر. ٹھیک ہے نا, اب آپ نے گند اندر تو نہیں چھوڑنا جی, ٹھیک ہے, تو جہاں پہ بعض دفعہ اسپیس ہوتا ہے دانت میں تو آپ نے ٹوتھ پک کا ضرور استعمال کریں. ہاں آپ اس طرح سے نہ کریں کہ وہ ادھر ہی اندر ہی ٹوٹ جائے, اتنی زور سے نہ کریں, ٹھیک ہے, بلکہ ٹھیک ہے, لیکن ٹوتھ پک کیوں نہیں, آپ جو گند ہے, ڈیبریز ہے, بعض دفعہ دانتوں کے درمیان سے آپ کا ٹوتھ برش تو نہیں جائے گا, بالکل, بعض ہم اگر مسواک بہت زیادہ نوکیلا نہیں ہے تو وہ بھی نہیں جائے گا, لیکن ٹوتھ پک از اے گڈ میتھڈ. بس یہ ہے کہ تھوڑا سا کیئرفل آپ رہیں کہ بھئی وہ ٹوٹ نہ جائے اندر. وہ پھر ویسے آپ نکلوانے کے لیے آ سکتے ہیں, لیکن اب تھوڑا سا انکنوینئنٹ ہے کہ آپ کو صرف ٹوتھ پک نکلوانے کے لیے ڈینٹسٹ کے پاس آنا پڑے. اور وہ آتے بھی نہیں ہے کیونکہ ہمیں درد بھی ہوتا ہے اگر بہت زیادہ, تو ہم پین کلرز کھا لیتے ہیں. ڈینٹسٹ کے پاس جانے کے لیے ہم پھر ایکچولی دانت کا درد ایسا ہوتا ہے کہ پین کلر کے ساتھ بعض دفعہ وہ ٹھیک نہیں بھی ہوتا جی, اور پین کلر بھی آپ کب تک کھائیں گے, ظاہر ہے میدے میں اس کی تکلیف ہو جاتی ہے تھوڑی دیر بعد, سب کو نہیں, کبھی کبھار ہو جاتا ہے, سب کو نہیں, لیکن کچھ لوگ بڑے ریزسٹنٹ ہوتے ہیں ماشاءاللہ. سب کی صحت فرق ہے نا. جی میم ایسے. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ بس پروگرام کا ٹائم بھی بس اینڈ ہو رہا ہے, ہم آپ کیا میسج دینا چاہیں گے لسنرز کو, ویورز کو, جو آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں, سن بھی رہے ہیں؟ ڈائٹ کا خیال رکھیں. ڈائٹ کا خیال اس طرح سے نہ رکھیں کہ میک شور کہ آپ تھوڑا سا میٹھا کم کر دیں. میرا ایک پیشنٹ تھا جی 50s میں, تو میں اس کو اسی طرح سے جیسے آپ کو میں بتا رہی ہوں کہ آپ میٹھا کم کریں, تو اس کو میں نے بتانا شروع کر دیا بس سر آپ میٹھا کم کریں, اگر آپ پوری زندگی نہیں کر سکتے تو آپ 1 مہینے کے لیے کریں. تو انہوں نے آگے سے مجھے بتایا کہ میں نے 2 سال سے میٹھا بند کر دیا جی, اور میری صحت اتنی بہتر ہو گئی ہے, بہت بہتر ہو گئی ہے, میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو جی. اور یہ صرف دانتوں کے حوالے سے نہیں ہے, وہ اپنی ویسی صحت کی بات کر رہے تھے. جی اسی یہ جو ہم ریفائنڈ شوگر کھاتے ہیں یہ ڈیفینیٹلی دانتوں میں تو کیڑا ڈالتی ہے. جی, اب ہم مثلاً کے کیک بھی کھاتے ہیں, ہم نے برتھ ڈے, پرانے زمانے میں تو پتہ ہی نہیں تھا بھائی برتھ ڈے کب بچہ پیدا ہوا ہے, وی ڈڈنٹ بادر, جی جی, ہم نے نہیں کبھی دیکھا. لیکن اب تو جی برتھ ڈے بڑا ضروری ہے, آپ برتھ ڈے نہ وش کرو تو کوئی ناراض بھی ہو جاتے ہیں. اٹس ناٹ نیسسری. برتھ ڈے کیک بھی آئے گا, برتھ ڈے کیک ایسا ہے کوئی دانتوں کے ساتھ چپکا رہے گا کتنی دیر تک. اب آپ کتنی دفعہ دانت صاف کریں گے, میں دانت صاف کر لوں گا بعد میں. بات یہ آپ نے ایک دفعہ میٹھا لیا 2 گھنٹے تک اس کا اثر رہتا ہے منہ کے اندر. تو یہ جو ہم اسٹکی فوڈز کھا رہے ہیں, بار بار کیک بسکٹ کھاتے ہیں, دس از آل, یہ پہلے ہماری خوراک نہیں ہوتی تھی. اور پاکستانیوں کی سب سے اچھی جو ہے نا, سب سے کم کیڑا لگتا تھا پاکستانیوں کا کہ دانتوں میں, لیکن اب ایسا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کتنے سارے جو ہے نا کالجز ہیں, ہر ڈینٹل کالج میں او پی ڈی بھی کھلی ہوئی ہے, اور دانتوں کے کیڑے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں. بھائی اب ٹیکے لگائیں گے ان کے منہ میں, وہ بیچارے نہیں کرا سکتے. بھائی اس کے لیے بڑا ٹراما ہوتا ہے کہ پہلے ٹیکے لگاؤ, پھر دیکھو کہ ٹیکے کا اثر ہوا ہے کہ نہیں, اور پھر آپ ان کو اچھا خاصا گھنٹہ لگتا ہے اس دانت کو سیو کرنے میں. جی بالکل ایسے. تو پلیز ڈو سی, ٹھیک ہے, تھوڑا سا سختی کریں بچوں پہ, اور رشتے داروں پہ سختی کریں جو کہ آپ کے بچوں کو میٹھا لا کے دیتے ہیں. پیار کا انداز نہیں ہے, یہ ان سے دشمنی ہے, یہ ان سے پیار نہیں ہے. چلے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ خیر. میم ایک لاسٹ کوشچن کا ایک جلدی سے اگر آپ آنسر کر دیں. بہت آ رہا ہے کہ بریسز کی کیئر والے جو ہیں وہ کیسے ہائیجین کر سکتے ہیں, اولڈ ایج والے جو ہوتے ہیں. بریسز اور اولڈ ایج میں اگر بریسز کو یہ اچھا اولڈ ایج میں بریسز لگ جائیں, ہاں جی, بریسز کا شیپ چاہے آپ اولڈ ایج میں لگائیں چاہے آپ ینگ ایج میں لگائیں, جی ٹھیک ہے نا, اس کی شیپ تو ایک ہی ہوتی ہے, جی, اندر سے تو نہیں لگے ہوتے, تو اندر سے تو آپ نے پھر بھی ویسے ہی صاف کرنا ہے. بالکل ایسے. آپ کا جو باہر کا سرفیس ہے نا وہ تھوڑا سا آپ کریں گے, اس کے آرتھوڈونٹک کے خاص برشز ملتے ہیں, لیکن یہ کہ آپ نے وائر کے نیچے سے جا کے چاہے آپ برش خاص استعمال کریں یا عام, ٹھیک ہے نا, ایک آپ کریں گے تھوڑے سے مسوروں کے اوپر. ویسے بھی سب کو مسوروں کو بھی صاف کرنی چاہیے, دانتوں کے ساتھ مسوروں کی بھی صفائی ضروری ہے. صحیح. تو آپ تھوڑا سا مسوروں کے اوپر والا حصہ کریں گے, اور جو آپ کی تار کے اوپر ہے, اور تھوڑا سا آپ تار کے نیچے والا حصہ بھی کریں گے, اپر اور لوور, اور پھر تار کے نیچے سے بھی کریں گے, کیونکہ دانتوں کے درمیان کرنا بھی تھوڑا سا ضروری ہے. صحیح. تو یہ اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا پڑتا ہے. تھوڑا سا آپ کو ٹائم زیادہ لگے گا اس پہ, جی, لیکن اٹس ڈیفینیٹلی ورتھ اٹ, کیونکہ میں نے بہت دیکھا ہے بچوں میں بھی
وہ صفائی کا بڑا کمپرومائز ہو جاتا ہے, اور پھر صفائی نہ ہو تو پھر کیڑا بھی لگ جاتا ہے, بلیڈنگ گمز بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو بریسز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اگر ہم 3 منٹ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ دانت صاف کرتے رہیں, تو بریسز والے حضرات تو جی 5-6 منٹ تو استعمال کریں نا بیچارے پھر. رائٹ. چلیے میم, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر عالیہ احمد, آپ ہمارے ساتھ فلم اسٹوڈیوز اسلام آباد میں موجود ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت ہی انفارمیٹیو جتنی بھی اویئرنیس اورل اویئرنیس تھی, اینڈ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. تھینک یو فار کالنگ. تھینک یو. لیزی لسنرز, اب چاہیں گے ہم آپ سے اجازت. اپنا خیال رکھیے گا. آپ کو بتاتے چلے دا پروگرام واز اسپانسرڈ بائی پلیٹینم فارماسیوٹیکلز. پلیٹینم فارماسیوٹیکلز کی جانب سے یہ پروگرام آپ تک پہنچایا جا رہا تھا, اور صحت مند دانت صحت مند زندگی سے چاہیں گے اجازت. اللہ حافظ. اللہ نے. Thanks for watching and subscribe to our channel.